أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا أرحم الراحمين. ट्रांसलेशन का लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू मैं आप लोगों के साथ करूँगी। अब तक हमने लैंग्वेज के हवाले से जो मेन पॉइंट्स हमने सीखे थे और उनमें ये था कि हर वर्ड, हर कलिमा जो हम ज़ुबान से बोलते हैं, ज़ुबान से निकलने वाले हर बामानी लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे आप कहेंगे। और अरबी ज़ुबान में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इस्म, फ़िअल और हर्फ। इस्म इज़ ए नेमिंग वर्ड, जैसे आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है, जैसे किताब, अलकलम, शायर, फासिक। फिर फ़िअल जिस कलमे में काम के होने या करने का पता चले और कोई ज़माना भी पाया जाए। तो फ़िअल में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो काम का होना या करना और दूसरा ज़माने का पाया जाना। तो आबादा उसने इबादत की, खलक़ा उसने पैदा किया, नाबुदु हम इबादत करते हैं या करेंगे, यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा। तो इस पे ये है कि अबदा ये फ़िअल माजी है, नाबुदु फ़िअल मुदारे है और फ़िअल मुदारे अरबी ज़ुबान में माजी और हाल और मुस्तक़बिल दोनों का माना देता है। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच हर्फ, वो कलिमा जो ना इस्म है ना फ़िअल है, बल्कि उनको या तो मिलाने का काम करेगा, अगर अलग इस्तेमाल कर हो तो अपना माना वाज़े नहीं करेगा, जैसे फ़ी, में, मिन, से, अला, पर, इला, तरफ या तक। तो ये अलग अगर हो तो अपना माना क्लियर नहीं करता। इस्म को कैसे आप पहचानेंगे, इवन इफ़ यू डोंट नो द ट्रांसलेशन, अगर ट्रांसलेशन नहीं भी पता तो फिर भी इस्म की कुछ अलामात हैं जिनसे आप इजीली इस्म को पहचान सकते हैं, जिसमें से हमने बुनियादी जो अलामात थी वो अल, किसी इस्म के शुरू में, किसी वर्ड के, किसी लफ्ज़ कलीमे के शुरू में अल आ जाए तो वो इस्म होता है और वो उस इस्म को ख़ास बना देता है। और तनवीन किसी इस्म के आम होने की निशानी होती है। तो अल का अरबी में वही तस्वुर है जो इंग्लिश में द का है, जैसे अल किताब द बुक, अल बाब द डोर। ठीक है। तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, ये अलामत हमेशा इस्म के आखिर में आती है और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंग्लिश में इंडेफिनिट आर्टिकल है अ या एन। ठीक है। तो अ बुक, अ पेन, एन एप्पल। तो ये तनवीन जो है किसी इस्म के आम होने की निशानी है। एक और चीज़ जो मेंशन होने से रह गई थी वो जहन में रख लीजिए कि अलिफ लाम और तनवीन कभी भी इकट्ठे एक साथ नहीं आ सकते, या तो अलिफ लाम आएगा इस्म पर या तनवीन आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अल किताबुन कह दें। वाई? बिकॉज इंग्लिश में we never say the book, we either say a book or we say the book, we never say the book. So इसीलिए बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों का जो माना है उसकी वजह से अलिफ लाम और तनवीन एक साथ एक कलिमे में, एक लफ्ज़ में जमा नहीं हो सकते। इसके अलावा भी इस्म को आप बहुत तरीक़ों से पहचान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इस्म, किसी लफ्ज़ के आखिर में गोल ता आ जाती है, ताए मरबूता हम जिसे कहते हैं, जैसे रहमतुन, जन्नतुन, वासिअतुन, तो वो भी लाज़िमन इस्म है क्योंकि गोल ता फ़िअल या हर्फ के आखिर में नहीं आती। फिर इसी तरीके से अगर कोई लफ्ज़ आतुन के साथ ख़त्म हो रहा है, अलिफ और ता, तो वो भी इस्म होगा और ये जमा की अलामत है, जमा मुअन्नस की। वो इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे तफसील आती जाएगी वो हम इंशाल्लाह पढ़ते पढ़ते रहेंगे। मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, जन्नातुन, तो ये भी लफ्ज़ इस्म होगा। फिर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि इस्म के साथ ही, कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस्म के साथ आते हैं, जैसे इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लअल्ला, लैता, ज़ालिका, तिलका, उलाइका, हाज़ा, हाज़िही, हाउला। ये इस किस्म के वर्ड्स हैं जो कि इस्म के साथ ही आते हैं।
ان کے بعد آنے والے ورڈز جو ہیں وہ اسم کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. وہ جیسے جیسے انشاءاللہ آگے آتے جائیں گے ان کو ہم اسٹڈی کرتے جائیں گے. فعل کی پہچان. فعل کی پہچان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، کل ہم نے اپنے اب تک کے لیسنز میں ہم نے دو الفاظ پڑھے، ایک اعوذ، اور کل کے لیسن میں ہم نے نعبد کا لفظ پڑھا. تو یہاں پر اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم فعل کی علامات پڑھ لیں کہ کون کون سی علامات جو ہیں وہ عموماً فعل میں پائی جائیں گی. تو یہ جو 4 علامات آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یا، تا، الف اور نون، جن کا مجموعہ یتان کہلاتا ہے، یہ علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ کسی لفظ کے شروع میں اگر یہ علامت آ جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فعل ہوگا. دوسری چیز، ان کی موجودگی میں یا تو فعل حال کا ماضی یعنی کہ معنی ہوگا پریزنٹ ٹینس کا، یا فیوچر ٹینس کا. کبھی اس کا ترجمہ زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان علامات کے میننگز میں کیا فرق ہے؟ اگر کسی لفظ کے شروع میں یا آ جائے تو اس کا کیا ترجمہ کیا جائے گا، تا آ جائے تو کیا ترجمہ ہوگا. حمزہ یا الف کا تو میں نے آپ کو بتایا، جس ورڈ کے شروع میں آتا ہے تو وہ معنی دیتا ہے میں کا، آئے کا معنی دے گا، میں نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے، تو اگر نون آ جائے جیسے ہم نے کل نعبد پڑھا تو نون ہم کا معنی دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ عربی زبان میں چاہے وہ فعل ماضی ہے یا فعل حال ہے، یا سوری فعل مضارع ہے، فعل ماضی یا فعل مضارع دونوں میں سے کوئی بھی ہو، عربی زبان میں افعال میں ہڈن پروناؤنز ہوتے ہیں. یعنی جو ضمائر ہیں، جو پروناؤنز ہیں، وہ وربز میں چھپے ہوتے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل اوپر آپ نے پڑھا عبدا یا نعبدو، تو عبدا اس نے عبادت کی، خلقا اس نے بنا، یعنی اس کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا معنی ہوگا ہی کریٹڈ. اب انگلش میں یہ پورا ایک سینٹینس ہے، ہی کریٹڈ، ہی از اے پروناؤن، کریٹڈ از اے ورب. عربی زبان میں خلقا اٹس جسٹ ون ورڈ، لیکن اس میں پروناؤن چھپا ہوا ہے، ضمیر چھپی ہوئی ہے. تو یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک امتیازی خصوصیت ہے عربی زبان کی. وہ کچھ علامات ہوتی ہیں وربز میں جو کہ پروناؤن کا معنی دیتی ہیں، ضمیر کا معنی دیتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلی جو علامت ہے وہ یا ہے. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ، یعنی ہی. ٹھیک ہے، ہی ان دا انگلش لینگویج، وہ. تو یحکم، حکم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا شروع میں آ گیا تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ فعل مضارع ہے تو حال اور مستقبل دونوں کا معنی دے گا. یؤمنو امن سے ہے، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا. اسی طریقے سے یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم. اب یہاں پر کس طریقے سے ترجمہ کیا جا رہا ہے؟ اس دن بادشاہت اللہ کی ہوگی، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے تو چونکہ مستقبل میں ہے، اب یہاں پہ اس کا ترجمہ مستقبل کے معنوں میں کیا جائے گا. وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یحکم بینہم وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. تو ہمیں ان کانٹیکس پتہ چل جائے گا کہ اس کی ٹرانسلیشن اپروپریٹ کیا ہوگی. جہاں پر کانٹیکسٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ اسپیسیفکلی اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کریں، تو وہاں پر دونوں معنی شامل ہوں گے. جیسے کل ہم نے ایاک نعبد میں پڑھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، بیکاز کانٹیکسٹ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کو صرف ایک زمانے تک مختص کیا جاتا یا اسپیسیفائی کیا جاتا. اسی طریقے سے یضل بہ کثیر، یضل یہاں پر بھی شروع میں یا آ رہا ہے تو وہ گمراہ کرتا ہے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے اکثر کو، ویہدی بہ کثیرا اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اکثر کو. تو جہاں پر یہ علامت ورڈ کے شروع میں آ جائے، لفظ یا کلمے کے شروع میں آ جائے یا، تو اس کو یاد رکھیے، آپ اس کا ترجمہ کریں گے وہ، یعنی ہی and sometimes they, but this is for mostly used for masculine. دوسری علامت اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تا، تو اس علامت کا ترجمہ عموماً تو، تم، آپ کر کے کیا جاتا ہے. جیسے تسمعو تو سنتا ہے یا سنے گا، آپ سنتے ہیں یا سنیں گے. تعلم تو جانتا ہے یا جانے گا. تؤتی تو دیتا ہے یا دے گا. تشاء تو چاہتا ہے یا چاہے گا.
تعلم ما فی نفسی، تعلم علم سے ہے نا، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا. شروع میں تا کی علامت آ گئی تو آٹومیٹکلی آپ ترجمہ کریں گے تو یا تم یا آپ جانتے ہیں یا جانیں گے. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، جو میرے نفس میں ہے. تؤتی الملک من تشاء، اگر یہاں پہ آپ دیکھیے تؤتی، آپ کو پتہ چل گیا یہ فعل ہے. الملک الف لام آ گیا، یہ اسم ہے. من doesn't make any sense، تو یہ بھی جو ہے یا تو حرف کی کیٹیگری میں فال کرے گا. تشاء، تا شروع میں آ رہا ہے تو یہ فعل ہے. تو دیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے. تشاء، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے، تو شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. اگر شروع میں تا آ گئی تو اب یہ پروناؤن اس میں ہڈن ہے یو، تم، آپ. تو آپ جسے چاہتے ہیں بادشاہت عطا کرتے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور نزع کھینچ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں بادشاہت. تو یہ جو تا ہے یہ عموماً حاضر کی، جس کو آپ کہیں گے سیکنڈ پرسن پروناؤنس کی علامت ہوتے ہیں. پھر حمزہ یا الف، یہ علامت مذکر میسکولن اور فیمینن، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اجیبو میں قبول کرتا ہوں یا کروں گا. اقولو میں کہتا ہوں یا کہتی ہوں یا کہوں گی. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں یا کروں گا یا کروں گی. دونوں معنوں میں، حال اور مستقبل، مذکر اور مؤنث دونوں معنوں میں آئے گا. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگوں گی، یا میں پناہ میں آتی ہوں یا آؤں گی. اور مذکر کے لیے بھی یہی سیگا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جیسے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. ولا اعلم الغیب، اور نہیں اعلم میں جانتا، الغیب غیب کو. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. تو یاد رکھیے لفظ کے شروع میں جب حمزہ آئے گا تو اس میں کا معنی چھپا ہے. اور کل جو ہم نے لفظ پڑھا نعبدو، اس کو دیکھ لیجئے کہ نون جب شروع میں آتی ہے تو یہ دو یا دو سے زیادہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی ہم کا ترجمہ کیا جائے، چاہے ہم دو ہیں یا زیادہ ہیں. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. نرزقو ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے. نخلقو ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم بندگی کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ تو اب پھر انشاءاللہ ہم لوگ آج لیسن کی طرف چلتے ہیں. یہ لیسن کیونکہ اس آیت سے ریلیونٹ تھا اس لیے ہم نے اس کو آج میں نے سوچا کہ ہم کور کر لیں. کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیہ نمبر 4 ڈسکس کی تھی اور اس میں کچھ پوائنٹس ابھی رہ گئے تھے، انشاءاللہ اسی سے ہم آج کنٹینیو کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا اٹ کین بی بروکن انٹو 2 پارٹس، یا اور کا. یا کلمہ حصر ہے ایکسکلوسیوٹی کے لیے، ایک حصر کریٹ کرنے کے لیے، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے صرف اونلی. اور کا مطلب ہے تیری. یور کا اگین اٹ از اے پروناؤن، اٹ از این اٹیچ پروناؤن، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے مزید ایگزامپلز آتی رہیں گی تو ہم پڑھتے رہیں گے. ایاکا صرف تیری. نعبدو نون کا مطلب ہے ہم، اور عین با دال عبد کہتے ہیں بندگی کرنے کو، عبادت کرنے کو. ایاک نعبدو صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور ایاک صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اچھا، اب نستعین بظاہر دیکھنے میں بہت بڑا لفظ لگ رہا ہے، seems to be a very big word، لیکن اس کو بھی آپ بریک کر سکتے ہیں.
اور وہ کس طریقے سے، اب دیکھیے ایک علامت آپ نے ہٹا دی، نون، اور نون کا معنی ہے ہم. یاد رکھیے جن الفاظ کے شروع میں سین اور تا آ جائے ان الفاظ میں طلب کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، ٹو سیک سم تھنگ، کچھ چاہنے کا، کچھ مانگنے کا. تو سین اور تا چاہتے ہیں یا طلب کرتے ہیں. عین آخری لفظ ہے. اب عین جو ہے اصل میں اس کا روٹ ورڈ عین واو نون ہے، عون. اور اس سے میں نے آپ کو، ہم نے کل کچھ ورڈز ڈسکس کیے تھے جو اردو میں عام ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے استعانت، تعاون، معاون، معاونت. تو عون کہتے ہیں مدد کو. نستعین نون ہم، سین اور تا چاہتے ہیں، عین مدد. ایاک نستعین صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ دوسرا حصہ ہے، دوسرا جزو ہے سورۃ الفاتحہ کا، اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ کی مین جو تھیم ہے. دس از جسٹ لائک این ایگریمنٹ جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں آفٹر کمنگ ٹو نو، پہلی 3 آیات میں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، مکمل تعارف ہے کہ تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ کون ہے؟ جو مالک ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، منعم ہے، قائم رکھنے والا ہے، مدبر ہے، پلاننگ کرنے والا ہے تمام جہانوں کی، جو رب ہے، تربیت کرنے والا ہے تمام جہانوں کا. اور وہ اس قسم کا ماسٹر یا اس قسم کا آقا نہیں ہے جو کہ عام انسانی ہسٹری میں، آپ کو انسانی تاریخ میں جس قسم کی ہسٹری ملتی ہے سلیوری کی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا رب کا اپوزٹ عبد ہوتا ہے. اور غلامی یا سلیوری انسانی تاریخ میں کوئی اچھا کانسیپٹ نہیں سمجھا گیا. عموماً جب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ کسی شخص کی، کسی انسان کی غلامی کریں تو انسان کا جو دل ہے اس کی طرف سے متنفر ہے. اور انسانی تاریخ میں جو ہے ہمیں بہت کڑوی اور بہت بٹر جو ہیں وہ حقائق ملتے ہیں کہ کس طریقے سے غلاموں کو ٹریٹ کیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا جاتا تھا. ایون کہ عرب معاشرے میں بھی جو سلیوز ہوتے تھے ان کو ایز اے پراپرٹی کنسیڈر کیا جاتا تھا، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. ان کی کوئی اپنی مرضی نہیں تھی، ان کی اپنی کوئی فری ول نہیں تھی. ان کو ہر وہ حکم بجا لانا تھا جو ان کا آقا انہیں حکم دیتا تھا. اور یہاں تک کہ اگر کسی غلام کو قتل بھی کر دیا جاتا تو اس سے کوئی کوشچننگ نہیں ہو سکتی تھی، بیکاز they were considered to be a property of the master. لیکن یہ جو اللہ جو ہے، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ کس قسم کا رب ہے؟ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان ہے، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. مالکی یوم الدین. اب یہاں پر جو اس کی محبت، اس کی انتہائی رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا، اس سے کہیں یہ مسٹیک نہ ہو جائے، یہ غلطی نہ ہو جائے، یا یہ لینینسی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرنے والا ہے. دیٹ مینس کہ ہم کوئی بھی باؤنڈری کراس کر لیں ہم سے کوئی پوچھ نہیں. ساتھ ہی اس کو بیلنس کیا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ بہت محبت کرنے والا تو ہے، بہت رحم فرمانے والا تو ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے، لیکن مالک یوم الدین بھی ہے، جزا سزا کے دن کا مالک بھی ہے، یعنی پرفیکٹ جسٹس رکھنے والا بھی ہے. تو اس کا ایک لاجیکل کانسیکوینس یہ نکلتا ہے کہ ہماری زبان سے کہلوایا گیا. اب آپ یہاں پہ اگر غور کریں، ایاک نعبد، وی آر کمیونیکیٹنگ ڈائریکٹلی ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہم ڈائریکٹلی اللہ سے بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایاہو، ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں. اگر آپ ٹرانسلیشن کو دیکھیں، we're not saying کہ ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم بلکہ یہاں پر اب ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں. یا اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، یعنی وی آر ریڈی ٹو انسلیو آور سیلفس ٹو یو. ہم آپ کی بندگی کرنے پر راضی ہیں. اور یہ جو فریز ہے یا یہ جو جملہ ہے، اٹس اے سینٹینس کمپلیٹ، ایک مکمل جملہ ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی
عبادت یا اللہ کی جو بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ بندگی کرنے کا مطلب یہ ہے if you accept yourself کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی in other words ہم اللہ کے slaves ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ سب سے پہلی implication اس کی یہ ہے کہ we do not have a say of our own۔ ہم یہ نہیں، ہم کوشچن نہیں کر سکتے پھر ہمارا غلام کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، we listen and we obey۔ یہ جہاں تک بات آ جاتی ہے this is the most difficult thing to do۔ تو بندگی کا عہد، اس کا ایگریمنٹ سائن کرنے کے فوراً بعد اللہ کی پناہ میں آنا ہے کہ یا اللہ میں اکیلے نہیں کر سکتی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی یا اللہ آپ کی بندگی میں آن مائی اون اپنی میں ایکسیپٹ تو کر رہی ہوں، لیکن فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے، لیکن تیری بندگی کروں گی، یعنی کہ وعدہ بھی، اس کا وعدہ تو میں نے کر لیا، لیکن اس پر قائم رہنے کے لیے مجھے تیری مدد درکار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو دعا کیا کرتے تھے اس میں یہ دعا بھی شامل ہوتی تھی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب میری مدد فرما، اعنی یہ بھی اعون سے ہے ورڈ، علی ذکرک کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں، و شکرک کہ میں آپ کا شکر کر سکوں، و حسن عبادتک اور میں آپ کی خوبصورت عبادت کر سکوں، احسن طریقے سے آپ کی بندگی کر سکوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو، اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا کہ میں نے ارادہ تو کر لیا ہے کہ میں تیرا بندہ یا تیری بندی بن کے زندگی گزاروں گی، میں اس بات کا اقرار تو کر رہی ہوں، لیکن اس میں تیری مدد کی محتاج ہوں، تیری طرف سے توفیق ہوگی، آسانی ہوگی، تعاون ہوگا، نصرت ہوگی، تبھی میں یہ وعدہ، یہ عہد پورا کر سکتی ہوں، ورنہ نہیں کر سکتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت ایک ہی ہے لیکن دو جملے ہیں اس میں، we have two sentences in here۔ ایاک نعبد ایک جملہ ہے اور ایاک نستعین دوسرا جملہ ہے، اور واو ان دو جملوں کو آپس میں ملا رہا ہے، واو عطف۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی جو 3 آیات ہم نے پڑھی اس میں کوئی حرف عطف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہے۔ اب یہاں حرف عطف آیا ہے کہ ہمارا سارا دار و مدار، ہماری ساری بندگی اللہ کی مدد کے سہارے ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے، اور پھر اب یہ جو دعویٰ ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اٹ از جسٹ لائک اے پرومس دیٹ وی میک ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو فوراً اس کے بعد اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ اب بندگی تو ہم نے کر لی، اب ہمیں تو طریقہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی ہے، کون بتائے گا ہمیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرنی، یعنی رب ہی بتائے گا کہ اس کو عبد سے کیا مطلب، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ اب آپ دیکھیں آگے جو آیات آ رہی ہیں سورۃ الفاتحہ کا جو تیسرا حصہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک، یہ ایاک نستعین کی تشریح ہے۔ It is an explanation of what kind of help do we require from Allah سبحانہ وتعالیٰ، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مدد چاہیے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کس چیز کی مدد چاہیے؟ کیا پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے؟ نہیں، بلکہ کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ 3 الفاظ ہیں اس آیت کے اندر۔ اہدنا، اس کو آپ فردر بریک کر سکتے ہیں 2 حصوں میں، اہدی پلس نا۔ اہدی اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں ہدایت ہے، یا خدا کا لفظ آپ نے سنا ہے، تو ہدایت، خدا، ہادی، ہادی برحق، یہ ورڈز اردو میں مستعمل ہے۔ نا ضمیر ہے، اور نا کا معنی ہے ہمیں، ہم کو، اس۔ اہدینا، اہدی گائیڈ، نا اس، اہدی ہدایت دے، نا ہمیں، ہدایت دے ہمیں، کس چیز کی ہدایت؟ الصراط، راستے کی، صراط کہتے ہیں راستے کو، اور پل صراط کا ورڈ ہم نے اردو میں ہم یوز کرتے ہیں، الف لام لگ گیا تو یہ اسم ہے، یعنی یہ کوئی عام راستہ نہیں ہے، کوئی بھی کامن راستہ نہیں، بلکہ یہ خاص راستہ ہے جس کے لیے ہم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ صراط کی عربی زبان میں کوئی جمع نہیں ہے. اٹ ڈز ناٹ ہیو اے پلورل. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، اور کیونکہ اس کی کوئی جمع نہیں ہے، سنگولر ہے، ایک یونیک راستہ ہے. اور یہ کون سا راستہ ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، کس قسم کا راستہ ہے؟ المستقیم. المستقیم، سیدھا. اس سے ورڈ اردو میں آتا ہے استقامت. خط مستقیم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، صراط مستقیم کا ورڈ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو مستقیم کا جو لفظ ہے وہ قائم سے بھی ہے، قوف یا میم اس کا روٹ ورڈ ہے. قیام بھی اسی سے ورڈ آتا ہے. اور قیم یعنی سیدھا، بالکل اسٹریٹ، جس میں کسی قسم کا کوئی عوج نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ڈیویشن نہیں ہے، جو راستہ بالکل سیدھا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ سیدھا راستہ کیا ہوگا؟ تو اس کی بھی آگے پھر ہم دعا میں اپنی، اب یہاں سے یہ پورا حصہ سیکنڈ جو پارٹ ہے، وہ جو تھرڈ پارٹ ہے سورۃ الفاتحہ کا، وہ صرف دعا ہے. اب آگے صراط مستقیم کی وضاحت دو طریقے سے آئی ہے. ایک تو جس طریقے سے مثبت انداز ہے، پازیٹیو ری انفورسمنٹ جسے آپ کہیں گے، اور ایک منفی انداز ہے. اور وہ کیا ہے؟ مثبت انداز کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. صراط، اگین آپ دیکھیں ایک ہی صورت میں دو مرتبہ یہ لفظ آ گیا. تو قرآن میں ریپیٹیشن آپ کو بہت زیادہ ملے گی. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اتنی دفعہ ریپیٹ ہوں گے کہ وہ آپ کو ان کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے کوئی خاص مشقت نہیں کرنی پڑے گی. صراط، راستہ، الذین، الذین ریلیٹیو پروناؤن ہے، یعنی اسم موصول جسے آپ کہیں گے. اگین الذین اور اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں وہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں. پچھلے لفظ کو جملے کے اگلے حصے سے، یا جملے کے پچھلے حصے کو جملے کے اگلے حصے سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اور چونکہ اس کے شروع میں بھی ال آ رہا ہے تو یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، راستہ الذین، اور الذی اس کا سنگولر ہے، جمع الذین ہے. اس کا ترجمہ ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے دوز ہو، دا ون ہو. ٹھیک ہے، جس طریقے سے انگلش میں یہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، دا ون ہو، دوز ہو، تو اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی ان کا کام جوڑنے کا ہوتا ہے. الذین یاد رکھیے جمع مذکر کا صیغہ ہے. راستہ ان لوگوں کا، کن لوگوں کا؟ انعمتا. انعمتا میں تا کو ہٹا دیجئے، تا علامت ہے ہڈن پروناؤن کی. ٹھیک ہے، اور اب آپ دیکھیے شروع میں ہم نے پڑھا اعوذ، اس کے شروع میں حمزہ آ رہا تھا. نعبد، اس کے شروع میں نون آ رہا تھا. تو جب چینجز ورڈ کے لفظ کے شروع میں آتی ہیں تو وہ فعل مضارع کی علامت ہوتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے انعمتا میں یہ جو تا ہے یہ لفظ کے آخر میں آ رہی ہے. جب لفظ کے آخر میں چینجز آتی ہیں تو وہ فعل ماضی کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے، انعمتا، نون عین میم، نعمت کا ورڈ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، انعام کا ورڈ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، منعم کا ورڈ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رب کے معنوں میں ہم نے دیکھا تھا. تو انعمتا، انعم فعل ماضی ہے، ینعم فعل مضارع ہے، انعام اس کا مصدر ہے. تو انعمتا کا مصدر انعام ہے، اور انعام کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. انعام، انعام کیا، تا تو نے. ٹھیک ہے، تو جن ورڈز کے آخر میں تا آتا ہے ان میں یو کا یا تمہارا سیکنڈ پرسن پروناؤن کا معنی دیا جائے گا. انعام کیا تو نے، انعامتا، یا تو نے انعام کیا. علیہم، اعلی پلس ہم، علیہم بھی بہت مرتبہ قرآن میں ریپیٹڈلی آئے گا، اور اس کو بھی آپ بریک کر سکتے ہیں دو حصوں میں. اعلی حرف ہے، ہم ضمیر ہے، پروناؤن. ٹھیک ہے، اعلی کا مطلب ہے اوپر، اپون، پر. ہم پروناؤن ہے، جمع کی پروناؤن ہے، پلورل ہے. ہم کا مطلب ہوگا دیم یا ان کے. ٹھیک ہے، اور یہ مذکر کی علامت ہے، میسکولن ہے. تو علیہم ان پر،
upon them, انعام کیا تو نے, you favored, علیہم upon them یا ان پر, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب, غیر کا ورڈ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. غیر, اس کی پروننسیشن تھوڑی اردو میں ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور غیر یعنی کہ نہ یا ناٹ. غیر المغضوب, اب کون سا راستہ نہیں چاہیے؟ اب یہ منفی انداز ہے. غیر المغضوبی, غیر نہ کہ, المغضوب, ال اسم خاص ہونے کی علامت ہے, مغضوب غین ضاد با, غضب, غضب کا ورڈ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. المغضوب, اور یہ مفعول کے وزن پر ہے. مفعول کا ورڈ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. مفعول اس کو کہتے ہیں جو آبجیکٹ ہوتا ہے, جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو جیسے مقتول, جس کو قتل کیا گیا, تو اسی طریقے سے مغضوب, جس پر غضب کیا گیا. ٹھیک ہے. غیر المغضوب, نہ ان کا غضب کیا گیا, علیہم, اگین دیکھیے علیہم اوپر بھی ریپیٹ ہوا تھا, یہاں پر بھی ریپیٹ ہوگا. علیہم اوپر ان کے, یعنی ان لوگوں کا رستہ نہ دکھا جن پر غضب کیا گیا. المغضوب علیہم, وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا. اور بھی اوپر ریپیٹ ہوا ہے. لا نہیں, اور یعنی کہ نہ. الضالین, الضالین, یا نون, جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا العالمین, تو میں نے آپ کو بتایا تھا یا نون بھی جمع کی علامت ہے. کسی اسم کے آخر میں جب واو نون آ جائے یا نون آ جائے تو وہ جمع کی علامت ہوتا ہے. الضالین, الف لام کو ہٹا دیجئے, یا نون کو ہٹا دیجئے, پیچھے ورڈ بن جاتا ہے ضال, اور اس کا روٹ ورڈ ہے ضاد لام لام. ضلالت اور گمراہی کا لفظ ہم ضلالت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں گمراہی کے لیے. تو الضالین, وہ شخص جو گمراہ ہو جائے. الضال, وہ شخص جو گمراہ ہو جائے. اب جمع ہے الضالین, تو وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے. وَلَضَّالِّينَ, اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے. The people who lost their ways, جو راستہ اپنا گم کر بیٹھے. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے, علیہم ان پر. اچھا اب آپ دیکھیے, انعمتا ورب ہے نا, فعل ہے, اور المغضوب اسم ہے. تو انعام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ آپ نے فیور کیا, آپ نے انعام کیا. مغضوب علیہم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا رہی. اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کر رہے کہ جن پر آپ نے غضب کیا. المغضوب علیہم, جن پر غضب کیا گیا. تو غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر رہے, کیونکہ اس کے معنوں میں اب چونکہ اسپیسیفکلی مینشن نہیں ہے, انعام کی اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے. تو غضب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اللہ ہی کا غضب ہے, فرشتوں کا غضب ہے, عام جو لوگ ہیں ان کا بھی غضب ان کے اوپر ہو سکتا ہے. تو مغضوب علیہم کے اوپر کن کا غضب ہے؟ اللہ کا تو ہے ہی ہے, اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ہے فرشتے ہیں, لوگ ہیں, ان کا بھی غضب. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہاں پر 3 کیٹیگریز بتا دی گئی. ایک, اور ان میں سے صرف ایک کیٹیگری جو ہے وہ صراط مستقیم پر, وہ کیٹیگری وہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور جو 2 کیٹیگریز پروہیبٹڈ کیٹیگریز ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ المغضوب علیہم اور ضالین, وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا, اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. آگے جا کر سورہ نساء میں یہ مضمون آپ کو ملے گا کہ جو جن پر انعام کیا گیا, منعم علیہم 4 کیٹیگریز ہیں. وہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو اس کی تفسیر آپ کو سورہ نساء میں ملے گی.
کہ منعم علیہم، انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ کون کون سے گروہ ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1 نبیین، انبیاء. نمبر 2 صدیقین، جو تصدیق کرنے والے ہیں ان انبیاء کی. ہماری امت کے صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد الشہداء، جو شہید ہیں، شہداء ہیں. والصالحین، اور عام نیک لوگ. وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت ہی خوب ہے ان کی رفاقت. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلا. یہ مثبت بات ہوگی. منفی انداز کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر کہ غضب جن پر نازل ہوا، اور نہ ہی وہ لوگ کہ جو گمراہ ہو گئے. تو صراط مستقیم سے جو لوگ بھٹک گئے ہیں ان کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں. ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور اس میں کس طریقے سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے؟ فرق کیا ہے مغضوب علیہم اور ضالین میں؟ وہ لوگ کہ جن پر غضب ہوا اور وہ لوگ کہ جو گمراہ ہو گئے، ان کے معنوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ انشاءاللہ وہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. یہاں پر میں تھوڑا سا ٹائم میں وہ حدیث قدسی آپ کو سنا دوں کہ جس میں سورۃ الفاتحہ ہی کو نماز قرار دیا گیا. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہوں نے آپ سے کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے، وہ عطا کیا گیا ہے جو اس نے مانگا یا جو اس نے طلب کیا. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری بڑائی بیان کی. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوض الی عبدی، کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا. تو یہ گویا پہلا حصہ کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. یعنی یہ جو ہے مشترک، یہ ایک قول و قرار ہے، یہ عہد اور میثاق ہے، یہ ایگریمنٹ ہے. تو وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا. اب اس کے بعد ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي، یہ میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے وہ میں نے اسے بخش دیا. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہی اصل میں نماز ہے. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اس کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے، اور آمین کے معنی ہے یا اللہ ایسا ہی ہو، جیسا ہم نے کہا ہے ایسا ہی ہو.